बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 8 जुलाई है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज पॉलिसी में एक वाज़ेह शिफ्ट और इसका असर इमरान खान की रिहाई के ऊपर क्या पड़ा। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया और क्या कुछ इनको फेस करना पड़ा एक तरफ, और अब इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला है कि अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई हिकमत अमली के तहत तहरीक चलाने के हवाले से कुछ बातें की। ये पॉलिसी शिफ्ट क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ कर सकेगी ये हिकमत अमली? दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और अब इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा गरजे बरसेगा और किस तरह ये मुमकिन हो सकेगा, जेल से पैगाम कैसे आएगा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इमरान खान के 5 पैगामात और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो, और अलीमा खान ने पार्टी को जिम्मेदारी दे दी। और केपी में मरात बिल और इसके ऊपर पार्टी के अंदर से किस तरह की तनकीद की जा रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ लीडरशिप की अयाशियाँ, और फिर डार के 3 साथी गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान के मीडिया पर आपको खामोशी नज़र आती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खामोश है, और हर वो मौका जहाँ से हुकूमत को नुकसान पहुँचाया जा सकता है सियासी तौर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा क्यों पीछे रह जाती है और देर कर देती है। दोस्तों, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात करेंगे अलीमा खान की गुफ्तगू जो उन्होंने फैक्ट्री नाके पर की पाकिस्तान के सोशल मीडिया से, जिसे पाकिस्तान का नेशनल मीडिया हमेशा की तरह सेंसर कर देता है। और जो पॉलिसी शिफ्ट है, अलीमा खान ने जो बातें कही हैं और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है। तो अलीमा खान का फैक्ट्री नाके के ऊपर एहतजाज ख़त्म हुआ। जो उन्होंने धरना दिया हुआ था उसे ख़त्म करके वो वापस चली गई। जो कारकुनान उनके साथ आए थे वो भी वापस रवाना हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री नाका समेत अडयाला रोड पर लगाई तमाम रुकावटें हटा दी और ट्रैफिक को बहाल कर दिया। देखिए, हुआ क्या है कि मुलाकात का एक झूठा दावा किया गया। वो दावा क्या था? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ये पैगाम बैरिस्टर गोहर के ज़रिए भेजा कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हो जाएगी। आपने करना ये कि आप एक दरख्वास्त लिख कर दे दें। और दरख्वास्त लिख कर देने का मतलब ये था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को बाईपास कर दें। अब ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं? अलीमा खान ही बताती हैं कि कोई मुलाकात नहीं करवाई थी। 26 सितंबर पर जो प्रेशर बना हुआ था, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने झूठ बोला। हमें कहा गया कि सुपरिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त दें। हमें हमारे वकला ने फौरी मना किया कि जो हाई कोर्ट फुल बेंच का 18 लोगों को मुलाकात का जो हुक्मनामा है वो इससे ऊपर है और ये दरख्वास्त इसका एक तरह से बाईपास बन जाएगी। इसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मुलाकात अलीमा खान नहीं होने दे रही। और ये बाकायदा से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में बहुत सारे जो पीटीआई प्रो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी किया गया। यानी प्रोपेगेंडा वो दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इस बहकावे में आ गए। स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान इमरान खान के लिए यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान उन्होंने किया। आज कराची से लोग आए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। खैबर से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से लोग आते हैं। हज़ारों लोग पंजाब से आते हैं। ये सब इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ आते हैं। उनके आने से हमें बहुत हौसला मिलता है। अब वक्त आ गया कि अगला लाएमल देने का साल हो गया। इमरान खान ने जुनैद अकबर को तंजीम साजी का हुक्म दिया और उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो गई होगी। और सुहेल हफीदी को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहा था। अब वक्त आ गया कि आइंदा हम सिर्फ 3 बहनें आएंगी और कोई बंदा साथ नहीं होगा और सारी पार्टी के लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, तहरीक की तैयारी करें। देखिए, ये जो पॉलिसी शिफ्ट आया ना अलीमा खान की पूरी तहरीक के अंदर, पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे आके बैठते हैं तो हम अपने हलकों के अंदर कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर सकते। अलीमा खान ने भी ये सोचा और बाकी बहनों से जो मशवरा हुआ, जो गुफ्तगू से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ठीक है, अब अपने इलाकों में जाएं, इमरान खान की जो बेसिक्स थे आपके लिए उसके ऊपर अमल करें, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन अपने अरूज पर लेकर जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरजे बरसे, लोगों को मोबिलाइज़ करें और इमरान खान के उन पैगामात को याद करें जो इमरान खान ने पैगामात आपको पिछले 3 वर्षों में दिए हैं। दोस्तों, अब ये तहरीक कैसे चलेगी? तहरीक सोशल मीडिया पे चलेगी, तहरीक गली कूचों में चलेगी, लेकिन क्या फ़ाइनल कॉल जो देनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या वो ये फ़ाइनल कॉल देंगे या नहीं देंगे?
اب جو دوسری چیز ہے، عمران خان کی جو اسٹریٹ موومنٹ اور تحریک چلانے کی کال ہے، اس کی تیاری کر کے وہ شروع کریں. یعنی علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں جائیں، تیاری کریں، اور فائنل کال آپ کو دینی پڑے گی جس سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کو آسان بنا سکے گی. اگلی جو وہ بات کر رہی ہیں کہ ہم بہنوں کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تینوں اکیلے بیٹھیں گی. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ عمران خان کی محبت میں آتے ہیں. ملاقات انہوں نے کروانی نہیں، لیکن ہم یہاں آ کر بیٹھ جایا کریں گے. لیکن باقی سب نے پریشر جو ہے وہ بنانا ہے، اپنے حقوق کے لیے، عمران خان کے علاج اور قید تنہائی کے خاتمے کے لیے نکلنا ہے. ہم سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اب اگلے فیز میں جائیں، تحریک کی تیاری کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 10,000 کا ٹاسک تھا، لیکن ان ظالموں نے وہ ٹاسک پورا نہیں ہونے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 10,000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتی؟ ایک یونین کونسل سے ایک ورکر صرف یہ کہنا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں جانا ہے، تو 10,000 بندہ ایک ورکر اکٹھا کر کے اڈیالہ کے باہر لا سکتا ہے. اور وہ جماعت پچھلے 3 برسوں میں 10,000 بندہ اڈیالہ کے باہر اکٹھا کرنے میں ناکام رہی. اور اب 10,000 بندے تو اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن اب اپنے علاقوں کے اندر علیمہ خان کے بقول یہ تحریک جو ہے وہ جائے گی. پچھلے کچھ ہفتوں سے کوشش ضرور تھی کہ 10,000 بندے کو اکٹھا کیا جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے مرات حاصل کرنا شروع کر دی اور اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے یہاں پر بلیو پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان کے خاندان، عمران خان کے بچوں کے لیے آپ کو کسی لیول پر کوئی سٹرگل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب دوستو یہ جو پالیسی شفٹ آیا نا، اس میں ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ ریوزٹ کیا جائے ان پیغامات کو جو عمران خان نے کہے، بھیجے جیل سے پارٹی کے قائدین کے لیے، پارٹی کے ورکرز کے لیے اور پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لیے. اب یہ علیمہ خان نے جو اسٹریٹجی میں شفٹ وہ لے کر آئی وہ کیا ہے کہ سارے پیغامات عمران خان کے آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہیں، اور ہم آج سے ان تمام پیغامات کو دوبارہ سے ری ٹویٹ کروائیں گے ان کے اکاؤنٹ سے. اور آج پہلا ٹویٹ ری ٹویٹ ہو بھی چکا ہے. پچھلے 9 مہینے تنہائی کا ایک سوچا سمجھا پیٹرن بے نقاب کرتے ہیں. 16 اکتوبر 2023 کو کیس ختم ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کو صرف 5 ملاقاتوں کی اجازت ملی. نومبر دسمبر 2023 میں ڈاکٹر عظمیٰ سے 3، سلمان صفدر سے بطور فرینڈ آف دا سپریم کورٹ 1، اور مارچ 2024 میں عدالت کے حکم پر 1 ملاقات ہوئی. لیکن اگر آپ وہ ایک زیدی صاحب ہیں جی، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں جنہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اسکائی نیوز پر بیٹھ کے کہا تھا کہ ان کی کئی 100 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اب یہ ملاقاتیں کیسے کاؤنٹ کر رہے تھے؟ وہ ملاقاتیں جو جیل ٹرائل کے دوران بھی ہوئی اسے بھی ملاقاتوں میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوستو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اگلی سماعت کے اوپر. یہ جو توشہ خانہ کیس کے اندر اس کے اوپر مہر لگائی، غالباً القادر ٹرسٹ کیس ہے، نوٹ توشہ خانہ، اور حق کے دفاع چھین لیا گیا. وکیل کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے موکل سے جا کر مشورہ کر سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ دلائل دیں. اور پاکستان میں عمران خان کی سزا کے اوپر مہر لگانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کہوں ایک جملے کے اندر آسان زبان میں کہ اجڑ گئی ہے، بکھر گئی ہے، تو دوستو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. بہت ہو گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو تحفظ دینا، بیانی کے پیچھے چھپنا، خبروں کے پیچھے لوگ آتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر سے اب اتر رہا ہے. اب تو خیر ان کے ویزے بھی، جو پاسپورٹ والا معاملہ بھی اب ہمارے سامنے ہے. دیکھیں عمران خان کے ساتھ ظلم کیا ہوا، یہ جو بہنوں نے پالیسی شفٹ لے کر آئی وہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، جو جتنا تمہیں کہا ہے سبق اتنا تو یاد کر لو، جتنا پیغام آیا اس کے اوپر تو عمل کر لو، اپنے علاقوں میں جاؤ، لوگوں کو تیار کرو، اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر چلو، لوگوں سے بات کرو تاکہ یہ مومنٹم ٹوٹنے نہ پائے. اڈیالہ کے باہر اگر ہماری کال ہے نہیں آتے کوئی بات نہیں، ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے، لیکن تمہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اب دیکھیں ایک طرف 3 بہنیں، عمران خان کی رہائی اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، سارے رانگ نمبرز. اب ان کا مقابلہ 3 بہنوں سے ہے. 3 بہنیں جیت گئی، لیکن یہ پوری کی پوری جو جماعت ہے جس کے اوپر پاکستان کے تحریک انصاف کے کھمبوں کا قبضہ ہے وہ ہار گئے. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو ملاقاتیں ہوئی. اب اگلا جو معاملہ ہے کتابوں پر پابندی. بنائی خراب ہونے کی شکایت کے باوجود جیل حکام کو ہفتوں درخواست کرتے رہے لیکن سنوائی نہیں ہوئی. خاندان کتابوں، بروقت طبی امداد کے بغیر قید تنہائی جو کاٹ رہے ہیں، جو قید نہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیار کے مطابق ایک تشدد ہے. اور جب بنیادی انسانی وقار سے انکار ہو تو خاموشی جرم ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ باتیں اس حوالے سے کی کہ یہ ایک ناکام حکومت ہے. آپ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کا بجٹ دیکھ لیں، یہ بجٹ عوام پر حملہ ہے.
اس کو ہمارے اراکین اسمبلی نے عوام کے سامنے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ یہ صوبوں سے پیسہ چھیننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غریب سے تعلیم اور صحت کی سہولیات چھیننا چاہتے ہیں۔ رضاڈار کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا وہ قوم کے سامنے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان مکروہ چہروں نے سامنے آنا تھا۔ ان خونخوار نظام میں، اس خونخوار نظام میں جن مکروہ چہروں کو بھرا گیا، ان چہروں نے بے نقاب ہونا ہی تھا۔ نام لو یار، نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ کے باہر تو جانا نہیں تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کیس کے اندر بھی ایک طرح سے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا، لاپرواہی۔ جس طرح 2024 کے اندر 8 فروری کے انتخابات آپ جیت گئے، آپ کو سڑکوں پہ نکل کر اپنی تحریک کو چلانا تھا، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے تحریک نہیں چلائی۔ آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے پارلیمان میں اور جا کر ایک اپوزیشن کا کام کریں گے۔ کسی کو اپوزیشن لیڈر بننا تھا، کسی کو قائمہ کمیٹی میں جانا تھا، کسی کو پیک کا سربراہ بننا تھا، کسی کو جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بننا تھا، اور دیکھیں دوسری طرف کسی کو KPK کے اندر حکومت لینی تھی۔ ہر بندہ عمران خان کی قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس آپشن نہیں تھے عمران خان کے جانے کے بعد۔ لوگوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور جھنڈا اٹھائیں گے اور اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم ڈیل کریں۔ دوستوں، لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے، لیکن اس بوجھ کو اتنا ضرور اٹھایا کہ ان کی صحافت زندہ رہ سکے، ان کی صحافت چل سکے، اور وہ اپنی صحافت کو چلا رہے ہیں۔ اور اب تو لوگ صحافت بھی کر رہے ہیں، اور جو سیاستدان تھے وہ صحافت کر رہے ہیں، جو صحافت کر رہے تھے وہ سیاستدان بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہر بندہ آپ کو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ اس حد تک جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر جو کارکنان کی گفتگو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک طرح سے یہ ایک آئی اوپنر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ سنیں ایک عام ورکر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ایک کارکن یہ کہتا ہے جی کہ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں تاکہ کل اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا تو بتا سکیں کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس ملک اور قوم کے لیے کیا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس ملک میں انقلاب آئے گا، عمران خان کی حقیقی آزادی کا خواب پورا ہوگا۔ وکلاء جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کروا کے رہیں گے۔ خان صاحب نے ہار نہیں ماننی، ہم بھی ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، دیگر ممالک کے لوگ ہمارے ملک پر ہنستے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ جیل میں کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ PTI کے روپوش لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، لیکن جن لوگوں پر کوئی کیسز نہیں انہیں چاہیے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں۔ یہ نہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور چلے گئے، بندے لے کر جاؤ، خان کی رہائی میں اپنا حصہ ڈالو۔ تو شیخ صاحب آپ بھی آئیں، کم از کم آپ کے حلقے سے لوگ ضرور جا سکتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، لیکن آپ نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں ہر بندہ بچ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے، چونکہ عمران خان تو ایک ہے، لوگوں کا خیال یہ کہ یار ہم نے عمران خان تو نہیں بن جانا، نہ ہی ہمیں وہ مقام ملنا ہے، تو کیوں ہم اپنی جوانی کو ضائع کریں۔ جو ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو سیاست کے اندر یا عمران خان کے نام پر الیکشن جیت کر آئے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ورکر قربانی دے رہا ہے۔ اور شیخ صاحب کے علاوہ ان لوگوں سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ جب تمہارے پاس موقع تھا تحریک کیوں نہیں چلائی؟ آج وکلا جا کر وہاں پہ تصویریں کھنچوا کر آ جاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یقیناً الٹا یہ نقصان ہوگا۔ اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر 10,000 بندے آپ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی ایک پالیسی شفٹ جو ہے وہ علیمہ خان اور باقی بہنوں کو اپنے جو حکمت عملی تھی اس کے اندر آپ کو ایک شفٹ لانا پڑا۔ اب عمران خان کا پیغام باہر کیسے آئے گا؟ دوستو، یہ 5 پیغامات اور علیمہ خان نے جو سبق تحریک انصاف کے ورکر اور پارٹی کے لوگ جو بھول چکے تھے، اسے دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے پیغامات کو ٹویٹر کے اوپر دوبارہ ری ٹویٹ کیا جائے گا۔ میں نے کچھ پیغامات آپ تمام دوستوں کے لیے نکالے ہیں کہ اوور دا ایئرز جب سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں ان کے کیا کیا پیغامات تھے اور کس نے کیا کیا۔ یہ بات ہے جی 24 نومبر 2024 کی، ڈی چوک مارچ اور ملک گیر احتجاج، کارکنوں کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچنے اور پرامن احتجاج جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ واضح کیا کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک 26ویں آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی، عوامی مینڈیٹ بحال نہیں کیا جاتا، سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی کہا کہ جو رہنما یا کارکن اس احتجاج میں شریک نہیں ہوگا اسے پارٹی کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ اکتوبر 2025 پارلیمانی اور عوامی احتجاج کی ہدایت، پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کو حکومت کے خلاف مؤثر اور جارحانہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی،
اور کہا کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے، جو اس موقع پر خاموش رہے گا وہ سیاسی طور پر غیر مؤثر ہو جائے گا۔ ماضی میں پی ڈی ایم کی احتجاجی سیاست کا حوالہ دیتے ہوئے عوامی رابطہ مہم اور جلسوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اکتوبر 2025 مرید کے واقعے اور دیگر سانحات پر احتجاج، نماز جنازہ کے بعد خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں پرامن احتجاج کی اپیل۔ مرید کے واقعے 9 مئی، 26 نومبر اور آزاد کشمیر کے واقعات پر آزاد اور شفاف جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ۔ کارکنوں کو ہدایت دی کہ ان واقعات پر عوامی سطح پر آواز بلند کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی اکتوبر 2025، پارٹی کی تنظیم نو، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو نئی اور مختصر کمیٹی تشکیل دینے کا مکمل اختیار۔ شاہد خٹک کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا۔ پارلیمانی جو پارٹی رہنماؤں کو باہمی اختلافات ختم کر کے متحد رہنے، بار ایسوسی ایشنز کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے اور خیبر پختونخوا میں وکلاء اور ILF انصاف لائرز فورم کے معاملات بہتر انداز میں چلانے کی ہدایت کی، لیکن وکیلوں نے ووٹ لیے، عمران خان کے نام پر دھڑے بنائے اور غائب ہو گئے۔ دسمبر 2025، اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری۔ خیبر پختونخوا کی قیادت خصوصاً وزیر اعلیٰ کو ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ہدایت کی۔ کارکنوں اور عوام کو اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے میدان میں آنے کا پیغام دیا۔ کہا کہ پرامن عوامی جدوجہد ہی سیاسی تبدیلی کا مؤثر راستہ ہے۔ دسمبر 2025، تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ تعاون۔ پاکستان تحریک انصاف کو تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت چلنے والی ہر احتجاجی اور سیاسی سرگرمی میں مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ پارلیمانی گروپ کو ہدایت دی کہ اپوزیشن رہنماؤں خصوصاً محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نوٹیفائی نہ کیے جانے پر اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے۔ عمران خان کا مسلسل موقف کیا تھا کہ تمام احتجاج اور سیاسی سرگرمیاں پرامن رہیں، پارٹی قیادت اور کارکن مکمل اتحاد کا مظاہرہ کریں، عوامی رابطہ مہم جاری رکھی جائے، آئین، جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کی جدوجہد جاری رکھی جائے، سیاسی کارکن دباؤ یا گرفتاریوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر اپنی آئینی جدوجہد جاری رکھیں، حقیقی آزادی کے بیانیے کو عوام تک پہنچایا جائے اور ہر سطح پر منظم سیاسی مزاحمت جاری رکھی جائے۔ تو دوستو یہ وہ تمام کام تھے۔ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ جب سہیل افریدی سے پہلے علی امین گنڈا پور کو کہا گیا نا کہ جاؤ جا کر بہنوں کے ساتھ ایک مارچ کرو اور پہنچ جاؤ لیاقت باغ، یہ بندہ نہیں پہنچا۔ خان صاحب کے الفاظ سے کوٹ ان کوٹ ہے کہ اگر یہ پہنچ جاتا تمام رکاوٹیں عبور کر کے تو آج یہ لیڈر ہوتا۔ پھر لاہور کا واقعہ، یہ بھائی ہمارا نہیں پہنچا، اندھیرے میں تقریر کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر اسلام آباد میں ڈی چوک سے غائب ہو گیا، پہاڑیوں سے ہوتا ہوا اسمبلی کے فلور سے نمودار ہوا اور پھر اس نے پوری کہانی سنائی۔ 26 نومبر کو یہ ڈی چوک سے بھاگ گیا، ابو شبیبی ساتھ تھی، کیا حالات بنے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تمام آپشنز موجود تھے۔ بی بی نے جو کام کیا ہے، علیمہ خان اور باقی جو بہنیں ہیں، انہوں نے ایک طرح سے تجدید کے لیے تمام چیزیں دوبارہ سے دہرائی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یاد آ جائے کہ عمران خان کا اصل میں پیغام کیا تھا، عمران خان نے کیا کہا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں بھول گیا آپ کو پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے یہ نقطہ اٹھانا کہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ آپ فوری طور پر اسمبلی کا سیشن باہر بلائیں۔ آج تک 3 برسوں میں 2.5 برس ہو گئے غالباً، ایک بھی اجلاس انہوں نے کے پی اسمبلی کا باہر کال نہیں کیا اڈیالہ کے باہر۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ آج بھی کمپرومائز ہیں اور پاکستان کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ان میں اور مجھے نا احسن اقبال کی پلاننگ کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور وہاں پہ کنسسٹنسی ہے، یہاں پہ کنسسٹنسی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کنسسٹنسی جھوٹ بولنے کی ہے اور یہاں پر جو کنسسٹنسی ہے وہ پلان بنا کر بھاگ جانے کی ہے۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات مجھے تو آنے والے دنوں میں مزید نظر آ رہی ہیں، اور ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو خیر جو ہونا تھا اس کے ساتھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر کیپٹلائز کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو خیبر پختونخوا میرات بل ہے، اب اس کے اوپر کچھ مزید چیزیں سامنے آئی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میرات ترمیمی ایکٹ کے تحت اراکین اسمبلی اور ان کے شریک حیات کو بلیو پاسپورٹ کی سفارش کی گئی۔ اب یقین کریں مجھے یہ خبر پڑھتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا اقتدار میں تم اس لیے آئے تھے کہ تم پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کو اپنے حقوق کے لیے استعمال کر سکو؟ لوگوں کو تو ان کے حقوق نہیں ملے۔ اور دوستو آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ ان کا احتساب شروع ہوگا، چوکوں چوراہوں کے اندر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، جس طرح کہ اب پاکستان میں جو صحافی ہیں، سوشل میڈیا کے صحافی، وہ اب ان سے روک کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا۔ آگے سے جواب ملتا ہے شفیع جان۔ میں تو ویسے حیران ہوں شفیع جان نے اب اس قسم کا رویہ اختیار کیا۔ وہ کہتا ہے جی حیدر کو کہ تمہیں ویوز مل جائیں گے، فکر مت کرو۔ وہ لڑکا جو ہے وہ سزا کاٹ کے آیا، جیل میں رہا، عمران خان کی ویڈیو اس نے بنائی
کم از کم جو اس کی کیپیسٹی تھی اس نے وہ کام کیا اور اس کو اس کی سزا ملی اور وہ قربانی دے رہا ہے، وہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن چونکہ آپ کا ایک اپنا ایک گینگ ہے، آئی ایم ریئلی سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ فار یو گائز، شاہد خٹک اینڈ دی ریسٹ آف دا لاٹ، جو اس لڑکے سے ڈرتے ہیں. انفارچونیٹلی تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کر ایک طاقت بننا چاہیے، لیکن دھڑے بندی ہے. کوئی اپنی سروائیول کے لیے دھڑے بنا کر بیٹھا ہے، کوئی اپنے ارائیول کے لیے دھڑے بنا کر بیٹھا ہے. تو سروائیول ارائیول یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس جماعت کے اندر اس طرح کی سیاست آپ کو ملے گی. تو میں آپ کو نا خبر یہ بھی دے دوں کہ اسی سے جڑی، یعنی یہ جو بلیو پاسپورٹ ہے کہ 3 ماہ پہلے اسے منظور کیا گیا. اسمبلی کے ارکان کی مراعات، تنخواہ الاؤنس سے متعلق ترمیمی ایکٹ 2026 کی تفصیل اب جو سامنے آ گئی ہے. ترمیمی بل کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کو تمام ٹول ٹیکسوں سے استثنا حاصل ہوگا، جبکہ صوبائی اسمبلی کے ارکان اور شریک حیات کے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کے لیے وفاق کو سفارش کی جائے گی. ترمیمی بل کے تحت ارکان کے لیے غیر ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی تعداد 8 کی گئی، جبکہ ارکان 3 روز تک سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس یا کسی سرکاری رہائش گاہ میں مفت قیام کر سکیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تاحیات بلیو پاسپورٹ والے شک اپوزیشن کے احمد کنڈی نے تجویز کی، حکومت نے تسلیم کرتے ہوئے قانون کا اسے حصہ بنا دیا. پنجاب بھی پیچھے نہیں ہے جی. پنجاب اسمبلی کے قانون کے مطابق موجودہ اور سابق ارکان بلیو پاسپورٹ کے حقدار ہوں گے. سندھ اسمبلی میں رکن شریک حیات اور 18 سال سے کم عمر بچوں کو تاحیات آفیشیل پاسپورٹ کا حقدار قرار دیا گیا. بلوچستان اسمبلی میں رکن آفیشیل پاسپورٹ کا حقدار نہیں ہے. اور دوستو پارٹی کے اندر بھی اب اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. جسٹس آف پیس والا اختیار اگر دے دیا گیا تو یہ بہت آگے جانے والی بات ہے. علی ظفر صاحب نے یہ بات کی. جسٹس آف پیس کا تو کسی ایم این اے یا سینیٹر کے پاس بھی اختیار نہیں ہے جو آپ اختیار لینا چاہتے ہیں. مراعاتی بل پر برسٹر عمیر نیازی کا بیان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کے پی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا تو اسے انہیں یہ دوبارہ دیکھنا چاہیے. یہ عمران خان کے ویژن کے منافی، یہاں پہ بہت سارے کام عمران خان کے ویژن کے منافی ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یہ تمام کام کر رہی ہے. آپ کی تو جنگ، ہماری جنگ تو یہی تھی نا کہ ملک کے اندر جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا ہے اور اس مینڈیٹ کا ایک تقاضا ہے. اس مینڈیٹ کے مطابق عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو اپنے ٹاپ پرائیورٹی میں رکھا، عوام کے لیے ریلیف کی بات کی. یہاں پر لوگ اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اپنے شریک حیات کے لیے یہاں پر ریلیف جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ بات جھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے ویڈیوز نکال کر دکھائی ہیں کہ جناب یہ وہ بل رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صادق اور امین والا معاملہ ہے، جن لوگوں نے اس حوالے سے انکار کیا، یہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گی. تو پاکستان میں شفیع جان صاحب اپنے بیانات کو ریوزٹ کریں اور اگر واقعی یہ جھوٹ ہے تو اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں، دکھائیں، ان لوگوں کو بلائیں. کیونکہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ پہنچ جائیں گے، وہ جو کنڈی صاحب ہیں ان کے پاس، اور ان سے پوچھیں گے، اپوزیشن والوں سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بل موجود ہے یا نہیں موجود. تو اب بات کریں گے لاہور خواتین سے زیادتی کا کیس اور اس میں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لاہور میں جی 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے واقعے کے سلسلے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار سمیت 8 ملزمان پولیس کی تحویل میں ہیں، جسمانی ریمانڈ پر ہیں. ان خواتین کا تعلق نیدرلینڈ اور وینزویلا سے ہے. پاکستان سے روانگی سے پہلے ان کا طبی معائنہ کیا گیا اور مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کیے گئے، جن میں انہوں نے ملزمان پر اغوا، زیادتی، تشدد اور قتل کی دھمکیوں جیسے سنگین الزامات عائد کیے. پولیس کے مطابق 3 ملزمان کا ڈی این اے متاثرہ خاتون سے میچ کر گیا. اس کیس میں اسحاق ڈار کے رشتہ دار کی شمولیت کی وجہ سے سیاسی بحث سے چھڑ گئی کہ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید فریقین کے درمیان راضی نامہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے کہا جی کہ راضی نامہ ہو گیا اور یا راضی نامہ وہ کر کے گئی، لہٰذا اب معاملہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی قتل کے مقدمات میں بھی اس قسم کی باتیں ہم نے ہوتی دیکھی ہیں. اور جتوئی ایک کیس ہوا جی جس میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہم نے رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھی کہ جناب راضی نامہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، دیت دے دی، اس قسم کی باتیں. لیکن دوستو اس میں جو قانون اپلائی ہو رہا ہے 375 دفعہ اے، جو زیادتی جیسے مقدمات میں راضی نامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ریاست اس کیس کو آگے بڑھانے کی پابند ہے. رضا ڈار کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ ان پر براہ راست زیادتی کا الزام نہیں ہے، تاہم قانون کے مطابق اس عمل میں شریک تمام افراد برابر کے قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں. خاندان کا یہ بھی موقف ہے کہ رضا ڈار خود کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے دوران ان خواتین کے ہاتھوں فراڈ کا شکار ہوا تھا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ فراڈ آپ کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی آپ جو کنسرن آپ کا جو پلیٹ فارم تھا اس پہ سوال اٹھاتے،
لیکن قانون ہاتھ میں لیا گیا، اغوا کیا جاتا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ کون سے قانون میں پاکستان کے لکھا ہوا ہے؟ دوستو پولیس کی جو کارروائی اور اس کے اندر جو تضادات پائے جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پولیس کی کارروائی کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی جو اس وقت شواہد اور ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پولیس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 2 گھنٹے میں خواتین کو بازیاب کرایا، تاہم CCTV فوٹیج سے ظاہر ہوا کہ خواتین نے ایئرپورٹ کے راستے میں بھٹا چوک کے قریب چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی اور خود وہ پولیس تک پہنچ گئی۔ تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان میں ایک باس نامی شخص وحید بھی شامل ہے، جس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے DHA میں ایک ولا کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی تھی۔ مرکزی ملزم رضا ڈار کی متاثرہ خاتون سے پہلی ملاقات 2025 میں سنگاپور میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا، لیکن بعد میں مالی نقصان کے بعد رضا نے انہیں سبق سکھانے کے لیے پاکستان بلوایا۔ حکومتی رہنما رانا ثنا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نان ایشو قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے محض اسحاق ڈار کی وجہ سے اچھالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تنقید کی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسے کیسز میں پولیس ملزمان کے ساتھ جو سخت رویہ جیسے کہ پولیس مقابلے اپناتی ہے وہ اس ہائی پروفائل کیس میں نظر نہیں آ رہا، اور پولیس کا موقف ہے کہ ریپ کے کیسز وفاقی قانون کے تحت آتے ہیں، اس لیے تفتیش ایک خصوص یونٹ کے سپرد کی گئی۔ DIG فیصل کامران نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کہا کہ چونکہ یہ زیادتی کا معاملہ ہے اس لیے CCD کو نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے سرگودا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں ملزم CCD کے پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات سامنے آئے جن میں CCD نے جو زیادتی کرنے والے شخص کو مار ڈالا، لیکن اب چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے CCD اس کیس کو ہینڈل نہیں کر رہی۔ دوستو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور جو زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون اسٹیفنی کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 29 مئی کو جب لاہور ڈیفنس والے گھر لے جایا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں آنٹی شمیم کی سالگرہ کا کیک کاٹا، مگر جب ہم وہاں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ رضا ڈار ہمیں وہاں لے کر گیا اور کچھ دیر کے بعد 4 لوگ اسلحے کے ساتھ وہاں آئے، جس کے بعد ایک کو اوپر والے فلور اور دوسری جو خاتون تھی اسے نیچے والے فلور پہ رکھا گیا۔ رضا ڈار باس کے کہنے پر سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ مزید 3 ملزمان زیر حراست ہیں۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا، ان کی حراست میں ہے، اور تینوں افراد کے نام صیغہ راز میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کیس سے متعلقہ تمام افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تو اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں؟ اور دوستو اس سے پہلے بھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ فائنینشیل میٹر ہے، اس میں جب تک رقم کتنی تھی اور منی ٹریل کہاں ہے، کون کون لوگ اس میں ملوث تھے، وہ پتہ لگ جائے گا۔ جیو فینسنگ اور باقی معاملات تو کرمنل جو پلاٹ تھا اس کی حد تک آپ چیک کر سکیں گے نا، لیکن جس کا پیسہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس کا پیسہ تھا، کس کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اور کس کا نام تھا۔ دیکھیں یہ کیس پاکستان میں اگر پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو تو یہ جو خاندان ہے یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ سرکار ان کی، حکومت ان کی، پولیس ان کی، نظام ان کا۔ اب ایک ہی چیز بچتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کیس کے اوپر خاموش تو ضرور ہے، لیکن دوستو ایک جو چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی تھی، تو حال دیکھ لیں اس کیس کا کیا ہوا۔ دوسری طرف پاکستان میں اس خاندان کی طرف سے بھی خاموشی ہے، 2-3 وزیر بول رہے ہیں، کچھ صحافی بول رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر کوئی آپ کو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مریم نواز کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ ویسے تو آپ کے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، جس کا آپ نے پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر اس کا تذکرہ کیا اپنی بے گناہی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جن لوگوں کی ویڈیوز تھی ان کا آپ ذکر کرتے رہے، لیکن اب جو معاملات ہیں آپ اسے شاید چھپا سکیں گے، لیکن دوستو یہ کیسز کبھی نہ کبھی ضرور کھلیں گے۔ فی الحال ان کو بند کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو معاف کرے گا، یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابھی اس آخر میں آپ کو خبر دیں کہ امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں جس طرح سے لوگوں نے شرکت کی، یہ دیکھ کر شاید امریکہ کو احساس ہوا کہ یار اصل طاقت تو ایران کے پاس ہے، ہم اپنے لوگوں کو متحد نہیں کر سکے۔ یہ صرف جنازہ نہیں تھا بلکہ اپنی فتح کا اعلان بھی تھا، جو ناکامی امریکہ کو اٹھانی پڑی اور جو کامیابی ایران کو ملی، اور اوبویسلی انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور بہانہ بنایا کہ جناب انہوں نے 3 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی افواج نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم شہریوں پر مشتمل تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت وصول کی جا سکے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز، خطرناک اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ایکشن لیا گیا ہے اس کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کی جانب سے خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی، جس کے جواب میں ہم نے یہ تمام کارروائی کی ہے۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کے ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس کے باوجود ایران آپ کے ساتھ آگے بڑھے گا، میرا خیال ہے کہ اب یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ایم او یو سائن نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے موقع پر جب سیز فائر ہو گیا، ایم او یو سائن ہو گیا، آپ ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، پاکستان میں گفتگو جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، آپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی اس مذاکرات کے عمل کے حوالے سے، اور آپ بہت جلدی یہ دیکھیں گے کہ ایران کی طرف سے بھی اس کا بھرپور طریقے سے جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ویورز، اس پر تفصیل سے بات کریں گے عرفان ہاشمی ٹاکس میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے۔